औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 23। 22वें पारे के आखिर में इन अम्बिया का तज़किरा हो चुका जिन्हें अल्लाह ने एक बस्ती वालों की हदायत के लिए भेजा था, मगर वो हदायत की राह पर चलने पर आमादा न थे। हबीब नज्जार जब बस्ती वालों ने तीनों अम्बिया को झुठलाया तो बस्ती वालों में से एक शख्स जिसका नाम मुफस्सिरीन ने हबीब नज्जार लिखा है, वो दौड़ता हुआ आया ताकि अम्बिया को तकलीफ़ पहुँचाने की सूरत में अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराए और इन्हें अम्बिया की इत्तबा की तलकीन करे। जब इसने इन्हें समझाया और सब के सामने अपने ईमान का ऐलान कर दिया तो सब इस पर झपटे और उन्होंने इसे शहीद कर दिया। शहादत के बाद इसे जन्नत में दाखिल होने का शर्फ मिला जब इसने अपनी आंखों से अल्लाह की नेमतों का मुशाहिदा किया जो अल्लाह ने अहले ईमान के लिए तैयार की। तो बेसाख्ता इनकी ज़ुबान से निकला है, काश मेरी कौम जान लेती जो मेरी रब ने मेरी मग़फ़रत कर दी और मुझे अहले करामत और सआदत में से ठहराया। आयत नंबर 27। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो मोमिन शख्स ज़िंदगी में भी अपनी कौम का खैर ख्वाह रहा और मरने के बाद भी। इसके बाद अल्लाह ताला बंदों पर अफसोस का इजहार करते हैं कि इनके पास जो भी रसूल आया इसका मजाक उड़ाते रहे। आयत नंबर 30। मज़कूरा बाला अमूर के अलावा सूरह यासीन के अहम मज़ामीन दर्ज झेल हैं। तकवीनी दलाइल अल्लाह ताला के वजूद, तौहीद और कुदरत के तकवीनी दलाइल जो कुरान में बार बार मज़कूर होते हैं, इनमें से 3 किस्म के दलाइल यहाँ पे ज़िक्र किए गए। नंबर 1, मुर्दा ज़मीन जिसे बारिश से ज़िंदा कर दिया जाता है। 2, लैल नहार और शम्स व कमर। 3, कश्तियाँ और जहाज़ जो समुंदर में चलते हैं। इन दलाइल के ज़िमन में सूरह यासीन एक ऐसी हकीकत का ऐलान करती है जिससे नुज़ूल कुरान के ज़माने के बड़े बड़े अहले इल्म भी वाकिफ़ थे। आयत नंबर 36 में इरशाद होता है, वो अल्लाह पाक है जिसने ज़मीन की, नबातात के और ख़ुद इनके और जिन चीज़ों की इनको खबर नहीं सब के जोड़े बनाए। आयत नंबर 36। कदीम ज़माने के इंसानों का ख्याल और तहकीक ये थी कि जोड़ा जोड़ा सिर्फ़ इंसान और हैवान ही होते हैं, जबकि मौजूदा दौर के साइंसदानों ने तवील तहकीक के बाद साबित किया कि ज़ौजियत जोड़ा जोड़ा न सिर्फ इंसानों बल्कि नबातात, जमादात और तमाम कायनात में पाई जाती हैं। यहाँ तक कि एटम जो कि मादे के अज्जा में से सबसे छोटा जुज़ है, वो भी 2 मुख्तलिफ अज्जा यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मुरक्कब होता है और ये दोनों जुज़ नर और मादा के मुशाबे हैं। सूरह यासीन के अलावा सूरह ज़ारियात में भी इस इल्मी और साइंसी तहकीक की सदियों पहले निशानदेही कर दी गई थी। वहाँ फरमाया गया, और हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा बनाया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। 49 आयत से लेके 51 तक। इसके बाद सूरह यासीन क़यामत की हौलनाकियों और सूर फूंके जाने का तज़किरा करती है। जिस वक्त पहली बार सूर फूंका जाएगा, लोग अपने मामूलात की अदायगी और ख़रीदो फ़रोख्त में मशगूल होंगे। सूर इसराफील की आवाज़ सुनकर इन पर खौफ और घबराहट की कैफियत तारी हो जाएगी। इसे नफ़क़े फ़ज़ा भी कहा जाता है। दूसरी बार के सूर से हय्यो कय्यूम के सिवा सबको मौत आ जाएगी और कोई ज़ी रूह ज़िंदा नहीं रहेगा। तीसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो सब कब्रों से जी उठेंगे और हाकिम हकीकी के सामने पेश हो जाएंगे। वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होगा। मोमिनीन मुत्तकियों को जन्नत और जन्नत की नेमतों से नवाजा जाएगा, जबकि मुजरिम जो कि दुनिया में सुलह के साथ मिले जुले रहते थे, इन्हें अलग कर दिया जाएगा। फिर इनके मुंहों पर मोहर लगा दी जाएगी और इनके अज़ा इनके खिलाफ गवाही देंगे। आयत नंबर 49 से 66 तक। चूँकि सूरत में ज़्यादातर बहस बैसल बादल मौत के हवाले से है, इसलिए इसका इख्तिताम भी इस पर हो रहा है। फरमाया गया, क्या वो ज़ात जिसने आसमानों ज़मीन को पैदा किया, वो इस पर कादिर नहीं कि इन जैसे पैदा कर दे? क्यों नहीं, वही है जो खूब
پیدا کرنے اور علم رکھنے والا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 81 سے 82 تک۔ سورہ صافات ترتیب کے حساب سے 37، صورت نزول کے حساب سے 56۔ مکی صورت ہے اور اس میں 182 آیات ہیں اور 5 رکوع اس میں شامل ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ صف باندھنے والوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ صافات کے معنی صف باندھنے والے۔ صف باندھنے والوں سے مراد یا تو مجاہد ہیں جو میدان جنگ میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا نمازی یا فرشتے۔ اس نسبت سے سورت کا نام صافات ہے۔ سورت کی ابتدا ہوئی ہے ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادات اور تسبیح و تمہید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ چوری چھپے مولا اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ سورہ صافات بعثت اور حساب جزا کے مسائل سے بحث کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ بعثت بعد الموت کے بارے میں مشرکین کا موقف بڑا عجیب ہے۔ وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہڈیوں کے چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری بار سور پھونکیں گے تو یہ سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 19۔ پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورز الزام ٹھہرائیں گے۔ آیت نمبر 20 سے 35 تک۔ دوزخیوں کی باہمی لعن طعن کے علاوہ یہ سورت جنتیوں کا آپس میں مکالمے بھی کو سناتی ہے، جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا اور وہ عزت اور راحت کی تخت پر شہزادوں سے کروڑوں گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں ایک کہے گا میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے گی۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور منکر آخرت دوست کو جہنم کے وسط میں جلتا ہوا دیکھے گا تو اسے کہے گا اللہ کی قسم تم نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا ہوتا، اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے۔ آیت نمبر 56 سے 57۔ اس کے بعد یہ صورت بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں سے بحث کرتی ہے۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ دوسرا قصہ حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو کہ 2 مرحلوں میں بیان کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں ان کی دعوت و توحید کی بات کی ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنے قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے سالانہ جلسے میں شرکت سے معذوری ظاہر کی، کیسے ان کے بتوں سے 2 ہاتھ کیے، مشرکوں نے انہیں زندہ جلانے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کیں اور کیسے اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا۔ آیت نمبر 83 سے 96 تک۔ دوسرا قصہ جو ہے وہ ذبح الفدا کا ہے، یعنی یہ واقعہ سورہ صافات ہی میں مذکور ہے، باوجودگی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرت خلیل علیہ السلام کا ذکر آیا، لیکن یہ واقعہ صافات کے علاوہ کئی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر مشکلات اور آزمائشوں میں گزری، لیکن یہ ابتلا ان سب ابتلاؤں سے زیادہ مشکل تھی۔ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن کے فوراً تیار ہو گئے، بیٹے کو خواب سنایا، وہ بھی پیکر تسلیم تھا، آپ بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑ کر ذبح کرنے لگے، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آ گئی،
اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑو اور تمہارے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ آیت نمبر 110۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے۔ چوتھا واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو لال نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ اس بت کے نام پر بال لبقہ نامی ایک شہر آباد تھا، جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ پانچواں قصہ حضرت خلیل علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جنہیں اردن کے اطراف میں سدوم والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ بدترین قسم کی شہوت پرستی اور کفر میں مبتلا ہو کر اندھے بہرے ہو چکے تھے، پیغام ہدایت سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور بالآخر عبرتناک عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہنا پڑا، جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء کے ان قصوں کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے، اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا کہ وہی غالب اور منصور ہیں، اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ آیت نمبر 17 سے 173 تک۔ سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاندین سے اعراض کرنے کا حکم ہے اور اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان ہے۔ اگلی سورت ہے سورۃ صاد 38 ترتیبی حساب سے، نزول کے حساب سے 38۔ اچھا یہ دونوں ایک ہی ہے، واہ۔ مکی صورت ہے یہ، اور اس میں آیات 88 ہیں، رکوع 5۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں، یہ صورت حرف صاد سے شروع ہوئی، اسی وجہ سے اس صورت کا نام بھی صاد رکھا گیا۔ آیت نمبر 1۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی۔ یہ قسم یا تو قرآن کے معجزے ہونے پر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر۔ ایک انسان نبی بن کر جب تشریف لائے، جو باقی مضامین ہیں ان کا ذکر ایسے کیا گیا، درجہ ذیل ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ صاد سابقہ متکبرین اور مشرکین کا انجام بتاتی ہے، جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی کا مستحق ٹھہرائے گئے۔ آیت نمبر 12 سے 14۔ گزشتہ قوموں کے متکبرین و مکذبین کا انجام بتاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف صبر کرنے کی تلقین ہے تو دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دینی دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، نصف شب سوتے، نصف شب عبادت کرتے، وسیع سلطنت کے بادشاہ بھی تھے اور جلیل القدر نبی بھی تھے۔ انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور سحر طاری کر دینے والی آواز عطا ہوئی تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے، حمد باری تعالیٰ میں رطب لسان ہوتے تھے تو پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر خیر کیا گیا۔ ان کی سلطنت، وسائل اور اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت کی حامل تھی۔ ان کے لیے ہوا اور جنات مسخر کر دیے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ تیسرا قصہ ہے سورہ صاد میں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ان کے پاس ثروت و گناہ کی بہتات تھی، باغات، حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں اور جانور تھے، نوکر چاکر، کئی بیٹے تھے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ جاتا رہا، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں، عزیز و اقارب نے تیور بدل لیے، ثروت و گناہ کی وجہ سے فقر و فاقے نے ڈیرے ڈال دیے، خود تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ ابتلا 18 سال تک رہا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی روش نہ بدلی اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے
نہ چھوڑا۔ بالآخر آزمائشوں کا دور ختم ہوا اور اللہ نے پہلے سے ہی بھی زیادہ نواز دیا۔ 6 انبیاء حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ سعد میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر اور اللہ کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان کی گئی۔ اس حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر بھی کیا گیا آخر میں ہے، اور اس کے ساتھ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان کریں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں سجاوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 86 سے 88 تک۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہو رہی ہے، ترتیب کے حساب سے 39 اور نزول کے حساب سے 59 صورت ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں۔ آیت نمبر 71 میں ہے الی جہنم زمرا، اور آیت نمبر 73 میں الی الجنۃ زمرا، یعنی گروہ در گروہ۔ اسی لفظ کلمے کی نسبت سے سورت کا نام زمر ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع اور عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی اصل ایمان ہے۔ سورت کی ابتدا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ اگلی آیات میں انداز بدل کر رب العالمین کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے گئے اور شرک کی پرزور تردید کی گئی۔ یہاں ایک قابل غور نکتہ یہ ہے کہ شکم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 6۔ یہ قرآن کا علمی اعجاز ہے کہ وہ ایک ایسی طبی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا جس حقیقت کا حکماں اور ڈاکٹروں کو 20ویں صدی میں علم ہوا۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیاں اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ توحید کا اتباع اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہوئے اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکاء ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، نہ آپس میں اتفاق، نہ محبت اور نہ یگانگت۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بیچتا ہے تو دوسرا بائیں جانب جانے کا حکم دیتا ہے، ایک کھڑا ہونے کا تو دوسرا بیٹھنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ اور موحد کی مثال اس غلام جیسی جس کا مالک ایک ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو۔ آیت نمبر 29۔ یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا اور اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان ہی کی امید رہے گی۔ پھر جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے قلبی سکون اور راحت پر یقیناً بادشاہی قربان کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔